बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 25 अगस्त सोमवार का ये दूसरा व्लॉग और बड़ी तगड़ी और फड़कती हुई खबरें आपके सामने रखनी है। नवंबर की मुद्दत मुलाजमत तोसी से पहले इदारे में बड़े लेवल पर उखाड़ पुछाड़ शुरू होगी। बड़ी अहम तैनातियाँ, आर्मी चीफ के मिलिट्री सेक्रेटरी भी तब्दील, रावलपिंडी 10 कोर के कमांडर भी तब्दील। इसके असरात क्या हैं और नवंबर से पहले और बहुत कुछ हो रहा है, वो भी आपके सामने रखूँगा। तहरीक-ए-इंसाफ के पार्लिमानी इजलास में 3 दिनों में क्या हुआ, पूरी तफसील, नाम समेत कौन कहाँ खड़ा, इमरान खान के नज़रिए पर माइनस करने की कोशिश कौन करता रहा, कौन कैसे ट्रैप हुआ, सलमान अकरम राजा पार्टी ओहदे से जनरल सेक्रेटरी से इस्तीफे का मामला, हमाद अजहर का ज़िमनी इलेक्शन दस्तबरदारी, ये वजूहात क्या है। कल खान से बड़ी अहम मुलाकात भी है, बड़े अहम फैसले भी कुछ सामने आने वाले हैं और इमरान खान का केस भी अदालत में लगने लगा है। मुलाकात के लिए नाम भी सामने आए। अरशद शरीफ केस बड़ी अहम, उसमें भी पेशरफ्त हुई जुडिशल कमीशन का, ये मामला भी अदालत का लगेगी या नहीं, ये भी देखना होगा। पंजाब हुकूमत की बड़ी मजीद वारदातें, 1000 लैपटॉप गायब। पंजाब में गंदगी पर भी हुकूमत ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। मंशियात फरोश राना सनाउल्लाह के डेरे को जिना हाउस करार दे के 59 लोगों को 10-10 साल सजाएं, 2 अरकान असम्बली मजीद नायल किए गए। और सऊदीया ग्रेट इसराइल गेम OIC इजलास में आज अहम मामला ये भी चल रहा है। और ट्रंप ने बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया कि डिक्टेटर से उसे शदीद नफरत है, वजह क्या निकली। तफसील से इन खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले जो नवंबर की तैनाती से पहले आपको पता है, सबकी नज़रें हैं, आज पाक फ़ौज में अहम तबादले और उसका सिलसिला शुरू हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ कोर कमांडर रावलपिंडी की ज़िम्मेदारी से हटा के मिलिट्री सेक्रेटरी के अहदे पर तैनात किए गए। और जो लेफ्टिनेंट जनरल आमिर एहसन नवाज़ हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उन्हें 10 कोर का नया कमांडर। ये लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ है, 10 कोर की कमांड में पहले आपको बड़े अहम और हसास दिफाई मामला है। और अहम जो आमिर एहसन नवाज साहब है, वो मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर आर्मी चीफ के थे। तो ये अदला बदली हुई। इंतज़ामी मामलात में अफसरान की तैनातियाँ तो होती हैं, आपको पता है, लेकिन शाहिद इम्तियाज़ साहब जो है वो आर्मी चीफ के बड़े करीब समझे जाते हैं, काबिल एतमाद। और इस वक्त सारे करीब के लोग, एतमाद के लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं। मिलिट्री सेक्रेटरी जो है वो आपको पता है आर्मी चीफ की मुआवनत करता है कि किस अफसर की कहाँ तैनाती करनी है, उसकी तरक्की करनी है, उसकी कैरियर प्लानिंग, ये सारी उनकी जिम्मेदारी में आता है। और आर्मी चीफ चूँकि ज़ाहिर है इस वक्त उन्हें चाहिए अपने करीबी कमांडर्स, क्योंकि नीचे भी 2 एजेंसियों के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं वो भी आप जानते हैं। ताकत का जो जोड़ तोड़ है वो बड़े हाई लेवल पर पहुंचा हुआ है। 2 एजेंसियों के MI ISI के दरमियान जो खबरें हैं वो आप सुन चुके हैं। बड़े हद तक उसमें सदाकत नज़र आ रही है। अब 10 कोर याद रखें कि मार्शल लॉ में हमेशा सबसे अहम किरदार ये 1975 में जनरल ज़ियाउल हक ने बनाई थी, जो पाकिस्तान आर्मी की इस वक्त बनाई नहीं थी, सॉरी, उसका काम तो उसका वो कोर कमांडर था, सबसे ताकतवर कोर, जिसके ज़िम्मे कश्मीर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और शुमाली पंजाब का इलाका है। हेडक्वार्टर इनका भी चूँकि GHQ के करीब होता है, गुरबत भी ज़्यादा इसीलिए होती है। ख़ुद जनरल ज़ियाउल हक 1977 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उसने उल्टा तो 10 कोर ही इस्तेमाल की थी। ज़ियाउल हक जो था 10 कोर का कमांडर रावलपिंडी भी था। जनरल मुशर्रफ ने जब 1999 में नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई तो उस वक्त भी इस्लामाबाद में जो ईवान वज़ीर आज़म का कंट्रोल है वो 10 कोर के पास था। कमांडर उसका वो जनरल महमूद अहमद, आपको याद होगा, मुशर्रफ का बड़ा करीबी साथी था। तो किसी भी बड़े सियासी बहरान या इमरजेंसी की सूरत में 10 कोर सबसे पहले हरकत में आती है, क्योंकि ये इस्लामाबाद, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आज़म हाउस, सदर हाउस, PTV के बड़े करीब समझी जाती है। इसलिए अगर ये कहा जाए कि रावलपिंडी की 10 कोर आपके साथ है तो आप इक़्तिदार आपके कब्ज़े में है, तो ये गलत नहीं है। अगर वो पीछे हों तो फिर कुर्सी हिलने लगती है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल को भी देखते हैं, इस्लामाबाद पे बराह रास्त असर है। तो जब भी कोर कमांडर पिंडी बदला जाए तो याद रखें, इसे एक फ़ौजी तबादला ना समझें, सियासी इशारा समझें। और इस वक्त तो फ़ज़ा में, हवाओं में आपको पता है इशारे तो बहुत से मौजूद हैं। लेकिन अब ये जो मामला नंबर 2 का इस वक्त जो चल रहा है वो मुकम्मल इस वक्त शतरंज की बसात बिछी हुई है, मोहरे चल रहे हैं और उन्हें रोकने के लिए काउंटर भी किया जा रहा है। ये आप सुनते हैं ना कि जो क्रैक्स हैं, दरारें पड़ रही हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और बहुत कुछ हो रहा है। अब खबर देने वाले तो कहते हैं कि नवंबर के शुरू में ही आपको बड़ी बड़ी तब्दीलियां नज़र आएंगी। अब वो बड़ी तब्दीलियां अगर खींच गया वक्त तो फिर जनवरी तक भी हो सकता है आपको मैदान बिल्कुल साफ नज़र आए। अब मैं उसकी ज़्यादा तफसील में भी इसलिए जा रहा, कबल अज़ वक्त बातें, अभी 2 महीने पड़े और उसमें बहुत कुछ होने का भी चांस है। लेकिन ये इंशाल्लाह मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। और किस तरह जाएंगे, कब जाएंगे, ये अल्लाह जानता है। ये मेरी गुफ्तगू के बाद ज़ाती राय है जो मैंने गैदर की है बहुत सारे लोगों से बातचीत के बाद। अब उसमें असल मामला आपने बारीकी से देखना है। ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब मामला शुरू किया तो उसने पीपल्स पार्टी के सबसे पहले तमाम बड़े रहनुमाओं को मैनेज किया। तहरीक-ए-इंसाफ के साथ इमरान खान जो जेल में है, तो तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा सब ये जो कॉम्प्रोमाइज़ मैनेज्ड आपको नज़र आते हैं। अब तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सबको समझ आ रही है। पाकिस्तान का हर शहरी अपनी आंखों से देख रहा है जो तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा क़यादत कर रही है मुकम्मल तौर पर। और डयाला के बाद 200 इकट्ठे नहीं हो सके 2 साल में।
سیاسی کمیٹی میں جو ہوتا رہا اس حوالے سے جو خبریں آئیں 13 لوگوں کی خاص طور پر باقاعدہ طور پر اہم بندے سے کنفرمیشن مانگی گئی. سلمان اکرم راجہ کے حوالے سے جنرل سیکرٹری کا معاملہ آ رہا ہے کہ وہ سیاسی کمیٹی کے اجلاس کو چھوڑ کر کیوں گئے. اس میں دیکھیں ایک تو یہ کل عمران خان کو اپنا استعفیٰ بھی پیش کرنے جا رہے ہیں. عمران خان سے ان کی ملاقات ہے اور ان کی علیمہ خان سے جو ملاقات ہوئی. اب خان کا بڑا واضح اس پہ حکم ہے کہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں. 2 دفعہ خان نے کہا. سلمان اکرم راجہ نے جو موجودہ قیادت ہے سیاسی کمیٹی وہاں موقف علیمہ خان کو بتایا کہ ضمنی انتخابات میں شمولیت کے لیے ہم ووٹنگ کروا رہے ہیں اور اس میں 13 لوگوں نے کہا کہ ہمیں الیکشن لڑنا چاہیے. باقی جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہمیں نہیں لڑنا چاہیے. علیمہ خان نے اس پہ پوچھا ووٹنگ کرانے کی ضرورت محسوس کیوں جب خان کا واضح حکم موجود ہے. پھر اس پہ معاملہ آگے سے تھوڑا بدلا. اب سلمان اکرم راجہ استعفیٰ کیوں دینے جا رہے ہیں. یہ جو 3 دن سیاسی کمیٹی کا تحریک انصاف کے رہنماؤں میں جو ہوتا رہا یہ بہت بڑا معاملہ تھا. آپس میں ایک دوسرے کی سر پھٹول تک گریبان پکڑنے تک یقین کریں فائرنگ تک بات آ گئی تھی. اتنی مارا ماری ہوئی. معاملہ شروع کہاں سے ہوا. جو علی بخاری عمران خان سے ملاقات کر کے آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ ضمنی انتخابات لڑنے ہیں. اب 2 دفعہ عمران خان کہہ چکے نہیں لڑنے, یاد رکھیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کل ان لوگوں کے نام اپوزیشن لیڈر کے بھی پہلے لے کے چیک کریں گے. اب تحریک انصاف کو کسی صورت میں ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ نہ کرنے کا اسٹیبلشمنٹ کو حکم ہے کہ آپ نے بائیکاٹ نہیں کرنا ورنہ الیکشن کی قانونی حیثیت ختم ہو جائے گی. دیکھیں تحریک انصاف لنگڑی لولی 10-15 سیٹیں بھی سسٹم میں رہیں دنیا کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ پورا ایک جمہوری نظام چل رہا ہے. ٹرمپ کو سب کو جو پریشر ہے. اب خان نے پنجاب کا واضح حکم دیا کہ یہاں الیکشن نہیں لڑنا. یہ علی بخاری صاحب جب عمران خان سے ملنے بھی گئے تو ان کے پاس کچھ سوالات تھے عمران خان کے لیے کہ جی اب میدان کیوں چھوڑیں, ضمنی الیکشن وہ وغیرہ وغیرہ آپ جانتے ہیں. اب یہ سوال لکھ کے کس نے دیے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب نے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب چونکہ غیر سیاسی بندے ہیں, یہ ان کا سیاست میں تجربہ نہیں ہے, تگڑے وکیل ہیں سپریم کورٹ کے بڑے, لیکن انہیں سیاسی داؤ پیچ نہیں پتا. انہیں باقاعدہ ٹریپ کیا گیا اور تحریک انصاف کے اس گروپ نے جو اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں اور ضمنی انتخابات بھی لڑنا چاہتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور مدد بھی کر رہے ہیں. اس میں میں کھل کے آپ کو نام ہی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سارا معاملہ سمجھ. اس میں عامر ڈوگر صاحب ہیں, حافظ فرحت ہیں, مون سلائی ہیں, ثناء اللہ مستی کھیل ہیں, علی محمد. یہ 5 لوگ تو ٹاپ پہ ہیں. یہ چاہتے ہیں الیکشن ہر صورت میں ہو, تحریک انصاف اس میں شرکت کرے اور پھر انہی لوگوں میں سے اپوزیشن لیڈر بنایا جائے. یہ الیکشن میں جو نہیں جانا چاہتے ان میں ڈاکٹر عارف الوی ہیں, قاسم سوری ہیں, شیخ وقاص ہیں, صاحبزادہ حامد ہیں. زلفی بخاری نے اٹینڈ نہیں کی میٹنگ, باقی 2 نام مرزے سے نکل گئے. اب سلمان اکرم راجہ پر دیکھیں انہوں نے دباؤ ڈالا کہ الیکشن لڑنا ہے آپ نے اور باقاعدہ ووٹنگ کی طرف لے کے جائیں. تو وہ پھر 11-13 پہلے 11-13 پھر 11-13-9 کا بھی باتیں ہوتی رہی. اس میں دیکھیں 2 لوگوں کے نام نہیں شاید وہ کوشچن مارک لگے ہوئے تھے. خیبر پختونخوا میں عمران خان نے کہا الیکشن لڑ لو, وہاں فارم 47 کا مسئلہ نہیں ہے, پنجاب میں نہ لڑنا. علی مین گنڈا پور پہ اس کی رائے تھی کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن تو وہ لڑیں گے لیکن پنجاب میں جو کینڈیڈیٹ ابھی نااہل ہوئے ہیں جو امیدوار ان سے پوچھیں, ان کی میجورٹی کا جو ڈیسیژن ہے وہ سن لیں جو وہ کہہ دیں. اب اس پہ سلمان اکرم راجہ نے سیاسی کمیٹی کو باقاعدہ طور پہ بتایا کہ میرے اوپر پریشرائز کیا جا رہا ہے, دباؤ ڈالا جا رہا ہے. پھر یہاں تک کہ لیڈر آف اپوزیشن کے لیے اگر ہم نے اناؤنسمنٹ نہ کی تو پھر یہ نور عالم خان کو لیڈر آف اپوزیشن بنا دیں گے. یہ جو علی بخاری کے لیے سوالات بھیجے تھے انہوں نے پوچھا آپ نے کیوں بھیجے, نہ فیملی سے پوچھا نہ ہم سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ میرے اوپر دباؤ تھا اور نام پوچھے کہ کس نے دباؤ ڈالا, انہوں نے کمٹمنٹ دیا, نام نہیں بتائیں گے. اب لیڈر آف اپوزیشن بننے کے لیے یہ علی محمد خان, عامر ڈوگر وغیرہ یہ باقاعدہ دھڑا بازی کر رہے ہیں اور اس میں کے پی کے بھی 4-5 بڑے اہم لوگ ان کے ساتھ ہیں. ثناء اللہ مستی کھیل بھی ساتھ ہیں ان کے, وہ بھی اس گروپ میں شامل ہیں. انہوں نے کیونکہ 5-6 MNA سے رابطہ بھی کیا, انہوں نے کنفرم کیا کہ اچھا محمود اچکزئی کا نام لیڈر اپوزیشن کا معاملہ, یہ بھی آپ کو بتاؤں بڑی سخت تکلیف ہے. عمران خان نے جو جیل سے پیغام بھیجا کہ جب تک عمر ایوب, شبلی فراز اور احمد بچر کے تمام لیگل آپشنز ختم نہ ہوں اس وقت تک لیڈر آف اپوزیشن نے رہنے دیا جائے. یہاں انہوں نے واردات یہ کی کہ اچانک محمود اچکزئی کا نام انہوں نے اناؤنس کروا دیا, لیک کروا دیا پبلکلی, سب کو مل گیا. اب محمود اچکزئی کے نام کو متنازع بنانا چاہتے تھے اور عمران خان کو چونکہ قومی اسمبلی کی ساری رپورٹ ملی ہے کون کیا کر رہا ہے, تو عمران خان اب بڑے لیول پہ تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ پیغامات نہیں آنے دے رہے. میں آپ کو اس کی دلیل دیتا ہوں. دیکھیں احمد چٹھا اور بچر صاحب کو 28 تاریخ کو اسٹیبلشمنٹ ڈسکوالیفائی کیا, 29 تاریخ کو الیکشن کمیشن نے ان کے حلقے کے شیڈول جاری کر دی, یہاں الیکشن کروانا ہے. جبکہ باقی جو لوگ نائل ہوئے نوٹیفیکیشن کے 21 دنوں بعد جاری. اب یہ 21 دن تک کوشش کرتے ہیں کہ تحریک انصاف ضمنی میں الیکشن لڑے. تحریک انصاف نے اگر بائیکاٹ کیا تو پھر ہم انتخابی شیڈول نہیں جاری کریں گے, پھنس جائیں گے. اور انہوں نے ساتھ لالچ بھی دی کہ احمد بچر, عمر ایوب اور ان سب لوگوں کو ہم سٹے دے دیتے ہیں, یہ کام کرتے رہیں. اور جج کے پاس جو درخواست بھی گئی وہ اس نے خارج نہیں کی, وہ اس پہ وقت حاصل کرتا رہا.
تحریک انصاف کی جب تک ووٹنگ یا 20 تاریخ کو جو ووٹنگ ہوئی، خان سے ملاقات ہوئی تھی 20 کو اور 22 کو شاید ووٹنگ ہونی تھی، 19 تاریخ کو انہوں نے رات کو یہ خبر ذرائع کے ذریعے چلا دی کہ تحریک انصاف الیکشن لڑنے جا رہی ہے، حالانکہ اس وقت تک ووٹنگ ہوئی نہیں، فیصلہ ہوا نہیں، عمران خان نے تو انکار کیا ہوا تھا۔ یہ آپ کو واردات ساری سمجھ آ رہی ہوگی امید ہے۔ اب شیڈول بھی انہوں نے جاری کر دیا۔ اب احمد بچر، شبلی فراز اور عمر ایوب، ان کی اپیلیں بھی ہائی کورٹ نے ساتھ ہی ریجیکٹ کر دی۔ اب جن حلقوں میں مزے کی بات ہے الیکشن ہونا ہے، وہاں جن لوگوں کو ڈیسیڈ کیا گیا وہ بھی نہیں چاہتے یہاں تحریک انصاف الیکشن لڑے، وہ چاہتے ہیں سیٹ جاتی ہے تو جائے لیکن خان کی بات مانی جائے۔ اب صورتحال میں تحریک انصاف کی قیادت باقاعدہ طور پر کمپرومائز کی گئی ہے۔ جو سینئر قیادت ہے وہ چاہتے ہیں عمران خان لا تعلق ہو جائیں، جس طرح صوبائی اور وفاقی قیادت تو عملی طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ اعلان نہیں کرتے، باقی وہ اس وقت ساتھ نہیں ہے بالکل بھی، چاہے وہ صوبائی بجٹ کا معاملہ ہو، آپریشن کا معاملہ ہو، ڈرون کا معاملہ ہو، اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی ہو، یہ عمران خان کے فیصلوں کو تسلیم چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی ہم حمایت کریں، اب ہم مزید نہیں لڑنا چاہتے، یہاں تک کہتے ہیں۔ علی مین گنڈا پور کا کہنا ہے کہ 2 مہینے کا مینڈیٹ دیں، ساری طاقت مجھے دیں، میں چاہے مذاکرات کروں، معافی مانگوں، تحریک چلاؤں، میں خان کو رہا کروا لوں گا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جس کو بھی علی مین گنڈا پور سے مسئلہ ہے وہ اڈیالہ جیل نہیں جا سکتا۔ ویسے تو علی مین خود بھی بیرسٹر صاحب کے بغیر نہیں جا سکتے، لیکن تحریک انصاف کی قیادت کے مسائل اپنی جگہ دیکھیں۔ جو میں آپ کو اہم بات بتانا چاہتا ہوں ساری صورتحال کے بعد کہ نومبر میں تبدیلیاں تو ہوں گی، یہ تو آپ یاد رکھیں۔ نمبر 2 نمبر 1 کی گیم یہ بھی چلتی رہے گی جس وقت سارا معاملہ چل رہا ہے۔ یہ سارا کچھ آپ نتائج جو پاکستان کی عوام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، جنوری کے بیچ تک بہت کچھ ہو چکا ہوگا، معاملات ان کے کنٹرول سے نکل چکے ہوں گے۔ ابھی تو جس طرح طاقت کا زور، تو یہ دیکھیں رانا ثناء اللہ کا گھر انہوں نے جناح ہاؤس قرار دیا، وہ سزائیں دے رہے ہیں، نہ ثبوت نہ گواہ، سرگودہ عدالت میں جھوٹے کیس قرار بھی دیے جا چکے ہیں۔ لیکن جس طرح خان کے گھر پر یہ مفتوح علاقہ سمجھ کر چڑھ گئے، قبضہ کر لیا، جائز ہے پاکستان کی عوام کے گھروں پر چادر چادواری کا تحفظ پامال کرنا چاہیے، لیکن منشیات فروش کے گھر کے باہر اگر آپ کھڑے بھی ہوتے 10 سال سزا، 109 لوگوں کو 75 لوگوں کو سزائیں نے سنائی ہیں، اس میں سے 10 سال۔ داماد اس کا رانا ثناء اللہ کا الیکشن ہارا جسے اسے بھی۔ اب آپ نے دیکھیں کرنا کہ آپ نے ڈٹ جانا ہے اس پہ، آپ نے رگڑنا ہے۔ یہ جو مزاحمت ہے اس وقت جو تحریک انصاف کی قیادت سے آپ لوگ توقع کرتے ہیں، جو آپ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں، باخدا میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں انہیں بڑی سخت تکلیف ہے سوشل میڈیا سے، بڑی سخت۔ ان کے پاس ایک مین سٹریم میڈیا اربوں کا صرف اشتہارات کے لیے رہ گیا، کرپٹو کرنسی کی جھوٹی خبروں کے لیے یا پراپرٹی کے اشتہارات ہاؤسنگ سوسائٹیز کے۔ یہ کوئی 2 نمبر واردات تک نہیں دکھا۔ یہ وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم میں آپ دیکھیں 1000 لیپ ٹاپ غائب ہو گئی ہوں، پتہ ہی چلا۔ آڈٹ رپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں آج پیش ہوئی، آڈیٹر جنرل رپورٹ کی کھربوں کی کرپشن مین سٹریم نہیں دکھا سکتا۔ سوئی ناردرن ابھی 200 کا اوگرا اضافہ مانگ رہی ہے، 219 کا نہیں۔ کوڑا کرکٹ پہ ٹیکس لگایا جا رہا ہے، یہ آپ کو یہ بھی نہیں بتا سکتے، چھوٹی چھوٹی خبریں۔ اب اس میں سب سے اہم معاملہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں، کیونکہ آپ مزاحمت کر رہے ہیں، جو آپ رہ گئے ہیں یا چند کسی حد تک اوورسیز پاکستانی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت جو تحریک انصاف کی قیادت کو تمام احکامات مانتے ہیں وہ اس کو منو، لیکن اس سے خان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یقین کریں۔ یہ سہیل واعظ، انصار عباسی جو اسٹیبلشمنٹ کے پیغامات لے کے آتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا خاموش جو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سوشل میڈیا 9 مئی سے پہلے خاموش ہی تھا تقریباً۔ یہ بلکہ سوشل میڈیا کا سوئچ آف بھی کر دیں نا کہیں سے، تو کیا یہ ارشد شریف کا کیس لگا کے کل جو لگنے والا فیصلہ کریں گے، جو اس کی والدہ نے نام دیے انہیں سزائیں دیں گے؟ ضلع شاہ کے قاتلوں کو کیا سامنے لے آئیں گے؟ یا خان کی جو قاتلانہ حملے کی وزیر آباد کی رپورٹ ہے پرانی، یا 90 دن کا الیکشن منسوخ کروایا، کیا ان پہ آرٹیکل 6 لگا دیں گے؟ اس کے آگے آ جائیں، 8 فروری کو لے آئیں تحریک انصاف کا لوٹا ہوا مینڈیٹ، کہیں گے یہ لے جی آپ واپس، عمران خان کو رہا کر دیں گے، ظلم و ستم بند کر دیں گے۔ اگر آج سوشل میڈیا بند، ایسا نہیں ہوگا۔ سوشل میڈیا ایک آئینہ ہے، آئینہ۔ اکانومی 0.9 ہے، سوشل میڈیا سے 6.9 نہیں کر سکتا۔ قرضے 450 ارب ہیں، وہ سے 180 نہیں کر سکتے۔ عمران خان والے 180 ارب آپ نہیں دکھا سکتے، ڈالر کا ریٹ 280 ہے، کیسے 145 کریں؟ کیسے دودھ اور شہد کی نہریں نکالیں گے تباہی بربادی میں؟ باخدا 1971 میں یہی سوشل میڈیا ہوتا تو یہ جو غدر مچی ہوئی تھی نا اس وقت وہ نہ ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آج اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا تو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ 100% اس میں آپ اضافہ کر لیں، بلوچستان کے ہر گھر کی طرح آپ کے گھر میں ایک مسنگ بندہ ہوتا۔ یہ جو سوشل میڈیا کے نوجوان بیٹھے، میں نے پیغام دے رہا ہوں، آپ لوگ بہت قیمتی ہیں باخدا۔ یہ اقرار الحسن، ابھی آج دیکھیں مجھے کسی نے اس کے بیٹے کا جی اسکینڈل دبئی سے دینے کی کوشش کی، میں نے کہا خدا را اپنا دھیان نہ بٹائیں، باقی لوگوں کو فوکس ادھر ادھر نہ کریں۔ یہ خان کی رہائی کا معاملہ ہے، پاکستان کی بقا کی جنگ ہے۔ یہ اقرار الحسن، شیر افضل مروت، فیصل وافڈا، یہ اسٹیبلشمنٹ نے چھوڑے اسی لیے ہیں آپ کی توجہ ہٹانے کے لیے، آپ کی محنت، آپ کا فوکس، آپ کی ان باتوں سے آپ اپنی ایک لائق ایک شیر کو کم نہ سمجھے، خدا کی قسم یہ بڑا انہیں تکلیف دیتا ہے، بڑا تکلیف۔ قیادت ان کی بے شک سرنڈر کر جائے، خان کے فیصلوں کی پالیسیوں سے پیچھے ہٹ جائے، پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں وہ بے شک، یہ ابھی ہنگو میں دیکھیں جنازے میں علی امین گنڈا پور، وہاں محسن نقوی کے ساتھ وہ 3 شہداء کے جو بھی فرنٹری
کانسٹیبلری کے جو لوگ ہیں ان کی گیا, وطن پہ شہید ہونے والے لوگ ہیں, عظیم لوگ ہیں, لیکن خان جیل میں نہ ہوتا اس سے تو خان بھی چلا جائے. لیکن یہ آپ کو ایک تاثر بلڈ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں, یہ سارے مخالف ہیں, تو اگر یہ معاملات ٹھیک کرنے ہیں تو ہمارے ساتھ بات کریں, چلیں ایسا کر لیں. پھر اس کا مطلب ہے خان کے کیسز عدالتوں میں لگائیں. عمران خان تو دیکھیں نا وقت دینے کو تیار ہے. عمران خان نے تو انہیں حکومت چلانے کے لیے 2 سال بھی دیے. عمران خان 6 مہینے اور بھی دے دے گا ان کو. یہ کیا کیسز لگائیں گے, بے گناہ لوگوں کو جیلوں سے نکالیں گے, مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جائیں گے, اپنی مدت پہ ریٹائرمنٹ پوری کریں گے, اپنے کام پہ فوکس کریں گے تو معاملہ حل ہو. لیکن یہ نہیں کریں گے. دیکھیں ظالم اپنا ظلم کبھی نہیں چھوڑتا, اسے چھڑوانا پڑتا ہے, اور وہ ہوتی ہے آپ کی جو پرامن مزاحمت ہے. نومبر سے جو الٹی گنتی شروع ہوگی, آپ یہ ویلاگ سنبھال کے رکھ لیجیے کہیں, یہ الفاظ میرے. ابھی تو 2 مہینوں میں انشاءاللہ بڑا کچھ ہوگا, لیکن اللہ نے چاہا تو یہ بہتری ہوگی. آپ لوگ اپنی مزاحمت نہ چھوڑیں. دیکھیں ہم لوگ لڑنے والے, ہم کو گریلے تو نہیں ہیں. یہ پرامن مزاحمت یہی ہے, جد و جہد ہے. اسے آپ کمزور نہ سمجھیں کہ یہ ایک ویلاگ, ایک پوسٹ, ایک لکھنا. وہ فیض احمد فیض کی بڑی خوبصورت نظم ہے ایک, مجھے اب یاد ایگزیکٹ نہیں آ رہی پوری, کہ جس میں اس نے کہا تھا کہ جنگ کا نقشہ بدلتا ہے آپ کا قلم لکھتا ہوا تاریخ سے. کچھ کوئی کریکٹ کروا دے, کوئی لکھ دے نیچے اگر کمنٹ میں. مقصد اس کا یہ تھا کہ یہ لکھنے سے جنگ کا نقشہ ہوئی. یہ ویلاگ سے یہ آپ کے سامنے جو تفصیلات رکھی جاتی ہیں, جو آپ لوگ شیئر کرتے ہیں, جو آپ دیکھتے ہیں, ان تک پہنچتی ہیں ہر بات. آپ لوگوں کی کیوں تصویر دیکھیں, وہ انہوں نے اے آئی کریٹر اور پتہ نہیں وہ بلال اے آئی اور انکیڈو اور بابا کوڈا اور یہ سارے نام انہوں نے کل آپ کو بتائے ہیں. پاکستان ولی نہیں ہے, والی ہے, انہوں نے ولی کر دیا تھا. یہ سارے نام انہوں نے نامعلوم, جو ان سے کتنے تنگ ہیں. اب ان کے دیکھیں فالوورز اتنے زیادہ نہیں ہیں, ان کی باتوں سے تکلیف کیوں ہوتی ہے کہ انہوں نے کون سی پالیسی پاکستان کی بدل دی. وہ کرٹیسائز کرتے ہیں, ان کی زبان سے کہہ لے اعتراض ہوگا نہیں, لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں. اصل مسئلہ وہ آئینہ جب دکھاتے ہیں باقی سارے, آپ سب لوگ بھی چپ کرتے ہیں, اس میں تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالتے ہیں, تو وہ تکلیف ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا رہے. اور یہ پاکستان کی پوری عوام ہے, یہ عوام ہے ساری. کوئی بڑا نام نہیں اس میں, آپ بڑا نام ہے اس میں. تو آپ کی وجہ سے انہیں اس وقت مزاحمت ہے, یہ اس کو جاری رکھے. گراؤنڈ میں جو لوگ ہیں وہ انہیں نظر آ رہا ہے, ان کے بھی گھروں میں یہ بھی ویلاگ جائے گا, اس کے بعد میرا بھی فون بند نہیں ہوگا. لیکن کوشش کرتے رہیں, انسان کا کام ہے. اور اللہ نے جو کہا ہے نا, میں تو ایک ہی بات پہ آپ کو بار بار سمجھاؤں گا, ویلاگ لمبا ہو جائے گا, کہ اللہ نے کہا ہے کہ ظالم کا ساتھ نہ دینا. بس ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, اور یہ ظالم ہے, یہ کنفرم بات ہے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.